खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। आज अतनासीस के अकीदे की बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उस अकीदे को बेहतर तरीके से समझ सको। अतनासीस के अकीदे में 42 आयत हैं और पहली और दूसरी आयत जो है वो इस तरीके से है कि जो कोई नजात चाहे उसे सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि कैथलिक ईमान पर कायम रहे। इस ईमान को अगर कोई बेकामोकास्त या खालिस ना रखे तो वो बेशक अब्दी हलाकत में पड़ेगा। तो इसमें जो बात बताई गई है कि जो कोई नजात चाहे, यानी नजात के लिए अकीदे को, जो अकीदा यहाँ पे दर्ज किया गया, किताब मुकद्दस में से लिया गया है, इसको मानना बेहद ज़रूरी है। और यीशु मसीह की भी तालीम यह है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है, और अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। आगे लिखा हुआ है कि वो रोशनी जो तुझ में है, अगर तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। यहाँ से आंख से मुराद जो है वो है तालीम और अकीदा, यानी बदन का चिराग जिसे आंख कहा गया वो तेरी तालीम है। अगर तेरी तालीम दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन, मतलब यह है कि तुझे जो है वो नजात तो पा जाएगा। और अगर तेरी तालीम गलत हो गई तो फिर जो है वो नजात नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर तू गलत तालीम को ही दुरुस्त समझता रहा तो वो बड़ी हलाकत है। इसी चीज को जो है वो अतनासीस ने पहली और दूसरी आयत में बयान किया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 17 में कहा, हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और अगर जो है कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह की पूरी पहचान नहीं रखता और खुदा बाप की पूरी पहचान नहीं रखता तो फिर वो शख्स जो है नजात नहीं पा सकता। तो नजात के लिए बहुत जरूरी है कि वो अकीदे के ऊपर जो किताब मुकद्दस में है उस पर ईमान रखे। कलीसिया में आम तौर पर 3 अकायद जो है वो राइज है। रसूलों का अकीदा, नकाया का अकीदा और अतनासीस का अकीदा। अतनासीस के अकीदे के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो अकीदा तसलीस का बयान करता है और दूसरे हिस्सा में वो तजस्सुम का बयान करता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो किताब मुकद्दस का बुनियादी अकीदा है वो अकीदा तौहीद है, और तसलीस अकीदा तौहीद का मकाशफा है। ऐसा नहीं है कि तौहीद और तसलीस 2 जो है वो मुख्तलिफ अकायद हैं। तौहीद बुनियादी अकीदा है और तसलीस अकीदा तौहीद का मकाशफा है। और यह मकाशफा खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारे ऊपर जाहिर हुआ है। पहला अहद उसमें अकीदा तौहीद का बयान है, और नया अहद जो है उसमें तौहीद का मकाशफा खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से दिया गया। और इसकी जो पहली आयत है उसमें एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, कैथलिक। कैथलिक इस्तिलाह का मतलब है आलमगीर, यानी मसीहत जो है, पहली बात यह है कि यह आलमगीर है। और मसीही दीन, इसे जो है वो दीन कहना मजहब कहने से ज्यादा बेहतर है। मजहब एक खास किस्म की तहजीब देता है जो किसी इलाके की हो सकती है। ये कैथलिक दीन है। कैथलिक दीन का मतलब जो है इसमें ईमानी बातें हैं। ये कोई एक तहजीब को प्रमोट नहीं करता, जैसे मशरकी तहजीब हो तो उसको प्रमोट कर दे, या मगरबी तहजीब हो तो उसे जो है वो बयान कर रहा हो कि इस तरीके से रहना, उठना बैठना, बल्कि उसने तमाम तहजीबों को अपने अंदर समो लिया है
اور یہ استوائی مذہب بھی نہیں ہے کہ یہ دھوپ اور یہ رات کے ساتھ جو ہے یہ چلتا ہو، یعنی جیسے جیسے جو ہے یہ دھوپ بڑھتی یا کم ہوتی ہے تو مذہب کی جو ہے وہ رسومات ادا کی جائیں، بلکہ یہ عالمگیر ہے اور اس میں جو خداوند نے عبادت کا وقت بتایا، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ تو نہ یہ دھوپ کے ساتھ چلتا ہے، نہ یہ تاریخوں کے ساتھ چلتا ہے، نئے عہد میں کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہ عالمگیر ہے۔ اور کیتھولک ایمان کا مطلب وہ ایمان جو تمام کلیسیاؤں میں بنیادی ایمان ہے، اور اگر کوئی کلیسیا اس ایمان سے ہٹے تو وہ کلیسیا دائرہ مسیحیت سے خارج ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے شک مسیح کہتے رہیں، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس عقیدے سے ہٹے تو وہ جو ہے وہ دائرہ مسیحیت سے خارج ہے، بلکہ نجات سے بھی خارج ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم کا وارث ہوگا، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پر اس نے پہلی 2 آیات میں کہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 کچھ اس طریقے سے ہے: اور کیتھولک ایمان یہ ہے کہ ہم واحد خدا کی پرستش تثلیث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں۔ تو توحید بنیادی عقیدہ ہے اور تثلیث بنیادی عقیدہ توحید کا مکاشفہ ہے۔ تو جیسے آگے بیان کیا جائے گا تو آپ جو ہے وہ اس آیت کو سمجھ آئیں گے کہ کس طریقے سے ہم اسے واحد بھی جانتے ہیں، اور وہ ہے واحد، اور وہ واحد ثالوث ہے، یعنی 13 ہے۔ تو یہاں پہ عقیدہ تثلیث جس میں ہم واحد خدا میں باپ، بیٹا اور روح القدس 3 اقانیم کو مانتے ہیں۔ تو میں کچھ اصطلاحات ہیں وہ بیان کرتا چلوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ہم جو ہے وہ 2 الفاظ کو اوپر ذرا غور کریں۔ ایک لفظ ہے اقنوم۔ اقنوم کا مطلب ہے الہی شخص، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے جوہر، جس کا مطلب ہے ذات۔ اور ذات میں الوہیت میں، ذات یعنی الوہیت میں تمام الہی خوبیاں، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ لامتناہی الہی خوبیاں، بے حد الہی خوبیاں، لامحدود الہی خوبیاں، یہ جو ہے یہ الوہیت میں، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے اور اس کی خوبیاں بھی لامحدود ہیں۔ اس لیے ہم ان 2 لفظوں کو سیکھیں۔ ایک لفظ ہے اقنوم، اس کا مطلب ہے الہی شخص، اس کی جمع ہے اقانیم، اقانیم اشخاص۔ اور عقیدہ تثلیث میں ہم جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس، ہم 3 اشخاص الوہیت میں مانتے ہیں، یعنی الوہیت میں 3 اشخاص باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں۔ اور لفظ اقنوم یہ ہم کسی انسان شخص کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اقنوم کا مطلب صرف شخص نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے الہی شخص۔ تو پوری کائنات میں صرف اور صرف 3 ہی الہی اشخاص ہیں: باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز جوہر کی، تو اس میں نے کہا کہ لامتناہی، بے حد الہی خوبیاں، تو وہ جو ہے وہ جوہر میں ہے۔ اب جوہر ذات، جس میں ذات کی سب خوبیاں موجود ہیں، وہ خوبیوں کا مالک شخص ہے،
उन खूबियों का मालिक शख्स है, और शख्स उन खूबियों को इस्तेमाल करके फेल सर अंजाम देता है, यानी काम करता है। शख्स कौन है? जो उन खूबियों को इस्तेमाल करता है और उन खूबियों को इस्तेमाल करके फेल सर अंजाम देता है। कभी भी खूबी अपने आप काम नहीं करती, हमेशा शख्स है जो खूबी यानी जात रखता, जात का मालिक है और उन खूबियों को काम में लाता है और फेल सर अंजाम देता है। इसलिए हम जो है वो पहले अकीदा तसलीस में जो बात देखते हैं, यानी वाहिद जात में बाप, बेटा और रूहुल कुदस 3 अकानीम हैं। और ये बात भी यहाँ पर जो है वो याद रखने वाली है कि हम जो है वो अकानीम को मखलूत नहीं करते, ना ही जोहर को तकसीम करते हैं। मतलब यह है कि बाप बेटा और रूहुल कुदस नहीं है, बेटा बाप और रूहुल कुदस नहीं है, और रूहुल कुदस बाप और बेटा नहीं है। यानी अकनूमियत बाप की ओर है, बेटे की ओर है, रूहुल कुदस की ओर है। कोई बेटे को बाप या रूहुल कुदस कहे तो ये गलत है, बाप को बेटा या रूहुल कुदस कहे तो ये गलत है, रूहुल कुदस को बाप या बेटा कहे तो ये गलत है। इसलिए जो अकानीम हैं उन्हें मखलूत नहीं किया जा सकता। कुछ लोग होते हैं वो जो है वो इस चीज को गलत कर देते हैं, फर्क नहीं रखते हैं, यानी बेटे को बाप कह दिया, बाप को जो है वो बेटा कह दिया, या रूहुल कुदस को बाप कह दिया, तो ये चीजें जो है ये लोग गलत कर देते हैं। लेकिन अकानीम को मखलूत नहीं करना, ना ही जोहर यानी जात को तकसीम करना। जात को तकसीम अगर किया जाए तो जात के अंदर जो खूबियां 3 का जिक्र करता हूं, बोलना, सुनना, देखना, और अगर इसको जो है वो 3 में तकसीम कर दिया जाए तो फिर किसी के पास बोलना आएगा, किसी के पास देखना आएगा, किसी के पास सुनना आएगा। तो इस तरीके से जो है ये अकीदा तसलीस के खिलाफ हो जाता है। इसलिए जात को तकसीम नहीं किया जाता, जोहर को तकसीम नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि खूबियां तकसीम कर दें तो किसी हर एक के पास फिर खूबियों का तीसरा हिस्सा जो है वो आ जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए अकीदा तसलीस में जोहर की तकसीम नहीं है। बाज़ दफा लोग जो है वो अपनी एक उंगली के 3 हिस्से दिखा के कहते हैं देखो जैसे इस उंगली के 3 हिस्से हैं, इस तरीके से जो है वो बाप, बेटा और रूहुल कुदस है। ये मिसाल कोई जो है इसकी दुरुस्त नहीं है। फिर बाज़ जो है वो सूरज की मिसाल देते हैं, रोशनी, गर्मी, सूरज, ये मिसाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ जो है वो और कई तरीके की मादी मिसालें देते हैं, तो वो मिसालें भी जो है वो बाज़ दफ़ा कमज़ोर पड़ती हैं और मबासे का सबब बनती हैं। तो यहाँ पे हम एक बात को सीखते हैं कि जो अशखास हैं ना तो उनको मखलूत करना है और ना ही जोहर को तकसीम करना। जब हम बात करते हैं जात की, तो अकानीम बाप, बेटा और रूहुल कुदस बतूने जात में हैं, बात नहीं है। अगर मैं 3 अशखास को आपके सामने खड़ा करूं और हर शख्स जो है वो आपके सामने खड़ा हो, और पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स, तो ये अशखास जो आपके सामने खड़े होंगे ये खारजी हैं, बातनी नहीं है। अगर हम ये कहें कि तमाम इंसान, उनके जो अशखास हैं वो फर्क है, मगर उनकी जात बशरियत है,
تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن جو انسانوں کی یہ مثال ہے اس سے اقانیم مختلف ہیں۔ انسان اشخاص خارجی اعتبار سے ہیں اور جو اقانیم ہیں وہ باطنی ہیں۔ انسان اشخاص خارجی ہیں اور الہی اشخاص وہ کیا ہیں؟ باطنی۔ میں نے کسی ایک سے سنا، وہ کوئی مثال دے رہا تھا، جیسے شیر ایک ذات ہے، اس میں بہت سے شیر ہیں۔ اب یہ بات جو ہے شیروں کے لیے تو صحیح ہوگی کہ وہ ذات ایک شیر ہے، اس میں جو ہے وہ بہت سے شیر ہیں، لیکن شیر جو ہے یہ خارجی اعتبار سے ہیں۔ اقانیم خارجی نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اقانیم بطون ذات میں ہیں۔ میں آپ کو دو لفظوں کے بارے میں اور جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے مشترک اور دوسرا لفظ ہے متحد۔ جب میں نے 3 اشخاص آپ کے سامنے کھڑے کیے تو سر رکھنا ان تینوں اشخاص میں مشترک ہے۔ تینوں اشخاص جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں جی؟ سر رکھتے ہیں، اور سر رکھنا تینوں اشخاص میں کیا ہے جی؟ مشترک ہے۔ اب تینوں اشخاص کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کتنے سر نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ سر نظر آ رہے ہیں 3۔ اب مشترک میں تینوں الگ الگ اپنی اپنی ایک جیسی خوبیاں رکھتے ہیں۔ مشترک خوبیاں، اس میں جو ہے وہ کیا ہیں؟ خوبیاں۔ تینوں اپنی اپنی الگ الگ ایک جیسی مشترک خوبیاں رکھتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ ہے متحد۔ متحد جو ہے وہ خارجی میں ہو ہی نہیں سکتا، متحد ہے ہی باطنی اشخاص میں۔ خارجی اشخاص جو ہیں ان میں جو ہے وہ متحد کا بیان نہیں ہو سکتا، جو باطنی ہیں ان میں متحد کا بیان ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ یہ کہتا ہوں، میرے اندر سیکھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میرے اندر فرض کریں 3 اشخاص ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب پہلا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا سر ہے، دوسرا یہ کہتا ہے یہ میرا سر ہے، تیسرا یہ کہتا ہے یہ میرا سر ہے۔ اب باطن سے تینوں جو ہے وہ بولے، اب کتنے سر نظر آتے ہیں؟ ایک ہی سر نظر آتا ہے۔ تو ایک ہی سر کے اوپر تینوں اشخاص جو باطنی ہیں وہ متحد ہیں۔ اس میں مشترک نہیں کہا جائے گا، اس میں کیا کہا جائے گا؟ اس میں کہا جائے گا متحد، یعنی خوبی ایک، اور تینوں ایک ہی خوبی کے اوپر متحد ہیں۔ تو مشترک میں اپنی اپنی الگ الگ ایک جیسی خوبی ہوتی ہے، اور متحد میں خوبی ہی ایک ہوتی ہے اور تینوں اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ متحد۔ اب اگر میں بات کروں منہ کی، اور فرض کریں اب پہلے دوسرے تیسرے کی جگہ پر میں باپ بیٹا رول کو 10 جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں، باپ کہتا ہے یہ میرا منہ ہے، بیٹا کہتا ہے یہ میرا منہ ہے، رول کو 10 کہتا ہے یہ میرا منہ ہے۔ اب جو ہے وہ کتنے منہ ہیں؟ یہاں پر ایک ہی منہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تینوں متحد ہیں۔ خوبی ایک ہے اور تینوں اشخاص جو ہیں وہ اس ایک خوبی پر متحد ہیں۔ تو مشترک اور متحد میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ازلی، یہ خدا کی خوبی ہے۔ اب جیسے منہ کا نام ہی ہم رکھ لیتے ہیں ازلی۔
ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ کہتے ہیں جی باطن میں سے باپ ازلی، بیٹا ازلی، روح القدس ازلی. جس طریقے سے ایک منہ ہے اسی طریقے سے ازلی خوبی ایک ہی ہے، ازلی ہونا، اور تینوں جو ہے وہ اس کے اوپر متحد ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں تین ازلی نہیں بلکہ ایک ہی ازلی ہے. اب اگر جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں غیر محدود ہونے کی، غیر محدود ہونا یہ خوبی ہے. اب اسی طریقے سے منہ کی مثال ہی لیں. اب اس جگہ پر جو ہے وہ غیر محدود بولے، باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود، روح القدس غیر محدود. اب جس طریقے سے منہ ایک ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ خوبی غیر محدود ہونا ایک ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں تین غیر محدود نہیں بلکہ ایک ہی غیر محدود ہے. اسی چیز کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اور خدا ہونا یہ خوبی ہے، خالق ہونا خوبی ہے، خداوند ہونا خوبی ہے. سو خدا، اب جہاں پہ ہم نے غیر محدود کہا وہیں پہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا. جس طریقے سے منہ ایک ہے اسی طریقے سے خدا یہ بھی ایک ہے اور تینوں ایک خوبی کے اوپر متحد ہیں. سو یہ مشترک اور متحد میں فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اقانیم ذات اور صفات ذات میں متحد ہیں. یعنی ایک ہی خوبی، وہی باپ کی، وہی بیٹے کی اور وہی روح القدس کی ہے. یعنی وہ ذات اور صفات ذات میں، یعنی ذات کی صفتوں میں وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، مگر ان کے کام فرق ہیں. جیسے باپ کا کام ہے وقت اور میادوں کا حساب رکھنا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بیٹے نے فدیہ دیا. پھر روح القدس کا کام ہے بیٹے سے حاصل کر کے دینا، وہ استاد ہے، سکھاتا ہے. تو ہر خوبی ایک ہی، وہ تینوں کی ہے، مگر کام ان کے جو ہے وہ الگ الگ ہے، متفرق ہے، فرق فرق کام ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے ہم اس کو سمجھیں کہ جیسے پرانے عہد نامہ میں باپ نے کہا میں ہی تیرا فدیہ دینے والا ہوں. اب فدیہ دینا خوبی باپ کی بھی ہے، فدیہ دینا خوبی بیٹے کی بھی، وہی فدیہ دینا خوبی بیٹے کی بھی ہے، وہی فدیہ دینا خوبی روح القدس کی بھی ہے. یہ خوبی باپ، بیٹے اور روح القدس کی ہے، مگر فدیہ دیا کس نے؟ بیٹے نے. اسی طریقے سے ہر خوبی کے لیے آپ جو ہے وہ یہی اصول جو ہے وہ رکھیں گے کہ ہر ایک خوبی وہ باپ کی، بیٹے کی اور روح القدس کی ہے، مگر کام ان کے جو ہے وہ الگ الگ ہیں، کام ان کے جو ہے وہ فرق فرق ہیں. بے شک فدیہ دینا یہ جو ہے یہ باپ کی خوبی نہیں بلکہ بیٹے کی خوبی ہے. اب یہاں پر باپ نے کہا فدیہ، میں ہی تیرا فدیہ دینے والا ہوں. اگر جو ہے فدیہ، وہ فدیہ دینے والا ہے، خدا کی خوبی ہے فدیہ دینا، تو فدیہ لینے والا کون ہے؟ فدیہ لے گا کون؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فدیہ جو ہے وہ تو دینے والا، باپ فدیہ دینے والا، اور فرض کر لیں جی ایک ہی شخص ہے اور اس نے کہا میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں، تو اس نے جو ہے وہ فدیہ دیا. لیکن فدیہ جب وہ دے رہا ہے تو فدیہ پھر لینے والا کون ہے؟
اگر جو ہے وہ ہم عقیدہ تثلیث یعنی باپ بیٹے اور روح القدس تین اشخاص کے منکر ہو جاتے ہیں تو پھر فدیہ دینے والا ایک ہی اگر شخص ہے تو لینے والا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدیہ لینا ذات الہی کی خوبی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فدیہ دے رہا ہے۔ تو جب فدیہ دے رہا ہے تو پھر فدیہ لے گا کون؟ تو ایسے بعض علماء نے، جو پرانے علماء تھے، انہوں میں سے کئی ایک نے یہاں پہ غلطی کھاتے ہوئے یہ لکھ دیا جی کہ شیطان کو دیا۔ غلط ہے، شیطان کو تو تباہ کیا گیا۔ شیطان جو ہے، اگر خدا شیطان کو فدیہ دے تو لینے والا جو ہے وہ تو پھر جو ہے وہ برابر ہو گیا، یا اگر انسانی اعتبار سے کہوں تو بڑا ہو گیا۔ اور فدیہ تو وہ لے گا جو قانون کو جو ہے وہ نافذ کرتا ہے۔ خیر، اس لیے ہمیں جو ہے وہ لامحالہ اس چیز کو جو ہے وہ ماننا ہوگا کہ فدیہ لینا یہ بھی الہی خوبی ہے۔ اس لیے بیٹے نے فدیہ دیا، اور کس نے لیا؟ باپ نے فدیہ لیا، کیونکہ شریعت کا دیا جانا باپ کی طرف سے تھا۔ لکھا ہے رومیو اس کا باب نمبر 8 ہے، دوسری آیت سے، کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کے نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے۔ یہاں پہ یہ بات لکھی ہے، گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر، کس نے بھیجا؟ باپ نے بھیجا، جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اب جو ہے اگر فدیہ لینے والا کفارہ لے کے فدیہ وصول کرتا ہے تو پھر حکم جو ہے کفارے کا دینے والا کہ مصلوب کیا جائے اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، قربان کیا جائے اس کا جو حکم دینے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عقیدہ تثلیث کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر کفارے کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ پھر وہی بات رہ جاتی ہے، وہ روشنی جو تجھ میں ہے اگر تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہو۔ بیٹے نے فدیہ دیا اور باپ نے وہ فدیہ لیا، اور پھر اس نے باپ نے راست باز ٹھہرایا ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو مانیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں باپ کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ نہ مصنوع ہے نہ مخلوق ہے بلکہ خالق ہے۔ سب چیزوں کا بنانے والا خالق باپ ہے، جس نے اپنے کلمے کے وسیلے سے اس عالم کو پیدا کیا۔ اور عبرانیوں اس کے پہلے باب میں اس طریقے سے مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کے وسیلے، یعنی اسی کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ پھر جب بات کرتے ہیں بیٹے کی، بیٹا بھی نہ مصنوع ہے نہ مخلوق ہے بلکہ مولود ہے، اور بیٹا صرف باپ سے ہے، مولود ہے۔ لکھا ہوا ہے کلسیوں 1:15 کے اندر، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ جیسے اوپر بیان کر چکا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ ازلی ہے،
तो बेटे की मौलूदियत भी अज़ली है। बेटा तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है, तो बेटे की जो मौलूदियत है, मौलूदियत वो भी क्या है? अज़ली। और रूहुल कुदस के लिए लिखा है वो भी ना मखलूक है ना मसनू है, बल्कि बाप और बेटे से सादर है। रूहुल कुदस बाप और बेटे का रूह है। लिखा है जिसमें लिखा है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, यानी बाप और बेटे का रूह। हमें ये बात जो है ये याद रखनी है कि जैसे बाप खुदा है, बेटा भी खुदा है, और रूहुल कुदस भी खुदा है। ये बात पहले मैं बयान कर चुका हूं कि खुदा होना खूबी एक ही जो है वो तीनों की है। कुछ लोग यहाँ पे बेटे के लिए जब बात करते हैं तो वो यहाँ पे उसे खुदा नहीं मानते, कहते हैं बेटा खुदा नहीं है। अगर शेर का बेटा शेर है, बैल का बेटा बैल है, इंसान का बेटा इंसान है, तो खुदा का बेटा खुदा है। उसके लिए किताब मुकद्दस में ये बात लिखी है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, लिखा कलाम खुदा था। फिर आगे चल के लिखा हुआ है कि उसमें सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं, और कोई चीज भी उसके बगैर जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी। थोड़ा सा आगे चल के ये बयान है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, वो दुनिया में आने को था, यानी मुजस्सम होके आने को था। वो दुनिया में था, खुदा होते हुए वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आगे चल के 14वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो कलाम उसे जो है वो क्या कहा गया? बाप का इकलौता। इकलौता क्यों? इकलौता बेटा इसलिए कि मैंने बताया कि तीन ही इलाही अशखास हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुदस, और कोई और जो है इलाही शख्स, कोई बेटा इलाही शख्स नहीं है। इसलिए वो इकलौता है। क्यों इकलौता है? कि कोई और बेटा इलाही शख्स नहीं है। हम भी लेपालिक फर्जंद हैं, लेकिन हम लेपालिक हैं, बहुत से हैं, वो हम जैसा नहीं है, बल्कि वो इकलौता है, क्योंकि शख्स के एतबार से वो क्या है? इलाही शख्स। लिखा हुआ है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसे जाहिर किया। फिर यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में इस तरीके से है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो वो इकलौता बेटा, इकलौता किस एतबार से? बाप में से निकलने के एतबार से। और हम मखलूक हुए हैं, इसलिए हम लेपालिक ठहरे और वो इकलौता है। तो जब हम बात करते हैं बेटा होने की, वो खुदा है, इकलौता बेटा है, नूर है।
फिर लिखा हुआ खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी ये ही है। सो उसे हकीकी नूर कहा गया, हकीकी खुदा कहा गया। इब्रानियों में लिखा है बेटे की बाबत यूं कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। तो इसके ऊपर मैंने खुदा होने की खूबी में बेटे के ऊपर मैंने ज्यादा जोर दिया और ये बात याद रखनी है कि वो खुदा है जो बाप के जौहर से सब आलमों से पेशतर मौलूद है। एक तर्जुमा आया उसमें मौलूद लफ्ज को मौजूद कर दिया गया। पता नहीं प्रोटोटोकॉस लफ्ज जो है उसका मतलब है पहले मौलूद, और उन्होंने उसका तर्जुमा जो है वो क्या कर दिया मौजूद। ये वो हैं जो अकीदे के मुखालिफ हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्जन है तो आप उसको जो है वो तल्फ कर दें, क्योंकि वो जो है वो सही और दुरुस्त उर्दू तर्जुमा नहीं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर भी सही ईमान रखना चाहिए। अगर जो है वो तजस्सुम का सही आपके पास ईमान नहीं है तो फिर भी आप नजात नहीं पा सकते। और यही बात जो है अतनासियस अपने अकीदे में कहता है, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि अगर कोई जो है ऐसा शख्स जो उसके मुजस्सम होके आने का इनकार करता है और बाप और बेटे का इनकार करता है, वो मुखालफे मसीह है। और जितने ऐसा अकीदा रखने वाले जो अकीदा तसलीस के मुनकर हो जाते हैं, इस एतबार से वो जो है यूहन्ना के दूसरे यूहन्ना के खत के एतबार से वो मुखालफे मसीह ठहरे। और लिखा है कि जो इस तालीम से बढ़ जाता और इस पर कायम नहीं रहता, उसके लिए लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, ना उन्हें घर में घुसने दो और ना उनको सलाम करो और ना ही उनको घर में घुसने दो। तो अकीदे के ऊपर तो बड़ी सख्ती से रसूलों ने और यीशु मसीह ने कायम रहने के लिए कहा। बल्कि जहां पर बात हो रही थी, यीशु ने शागिर्दों से कहा तुम मुझे क्या कहते हो। बल्कि इससे पहले का सवाल यह था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो उस वक्त शागिर्दों ने बताया कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज यर्मिया और या नबियों में से कोई और ये कहते हैं। फिर यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। तू पतरस कहलाएगा और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। तो कलीसिया जो है वो कहां पर जो है वो बनाई गई, जहां पे ये ईमान जिंदा खुदा का बेटा मसीह, इस ईमान के ऊपर जो है वो कलीसिया बनाई गई। इस ईमान को जो है वो पत्थर कहा गया, इस ईमान को कहा गया आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन के ऊपर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन के ऊपर खोलेगा वो आसमान के ऊपर खुलेगा। तो गलबा किस में है, किस ईमान में। फिर यूहन्ना के पहले खत में लिखा है दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो इस ईमान के बगैर ना कलीसिया, इस ईमान के बगैर ना इस जहान में गलबा, ना जो है वो आलमे अरवा में गलबा है।
اس لیے یہ ایمان لانا یہ جو ہے یہ ضروری ہے. اور خدا کا بیٹا جو خدا ہے وہ کماری مقدسہ مریم سے بشریت کو لے کے اس عالم میں پیدا ہوا. اتناسیس اس کو یہ کہتا ہے وہ خدا ہے جو اپنے باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر مولود ہے اور انسان ہے جو اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا. جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا تو وہ خدا ہے، اور جب وہ انسان بن کر آیا تو وہ خدا ہے اور انسان ہے، اور یہاں سے وہ مسیح ہے. مسیح کہاں سے گنا جاتا ہے؟ جب کہا جائے وہ خدا ہے اور انسان ہے. تو میں عموماً کلیسیا کو یہ سکھاتا ہوں، جب کہا جائے خدا کا بیٹا تو فوراً سے بولو گے خدا ہے، اور جب کہا جائے مسیح تو وہ خدا ہے اور انسان ہے. اس نے مقدسہ مریم کے بطن سے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کماری مقدسہ مریم کے بطن سے جسم کو لیا، بلکہ بشریت کو لیا. جب ہم کہتے ہیں کہ بشریت کو لیا تو اب چونکہ الہی شخص ہے تو الوہیت ذات تو اس کی ہے، اور جب اس نے مقدسہ مریم کے بطن سے بشریت کو لے لیا تو پھر بشریت بھی خدا کے بیٹے کی ذات ہو گئی. اب مسیح میں ہم دو ذاتوں کا اجتماع گنتے ہیں، الوہیت اور بشریت. تو مسیح میں دو ذاتوں کا اجتماع ہے. کون سی ذاتیں؟ الوہیت اور بشریت. اور بشریت کی جب بات کی جائے تو بشریت پوری آدھی بشریت نہیں، اور الوہیت وہ بھی جو ہے پوری آدھی الوہیت نہیں. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو جاری رکھوں، میں ایک یونانیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ان کا ڈیمی گاڈ کا ایک عقیدہ ہے. ڈیمی گاڈ کے عقیدے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونانیوں کا دیوتا کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اور اس دیوتا سے اور اس عورت سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ ڈیمی گاڈ کہلاتا ہے، چھوٹا خدا، دوسرے درجے کا خدا. اس کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے آدھا خدا اور آدھا انسان. جس میں جو ہے غالباً ہرکلیس کو بھی ڈیمی گاڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آدھا خدا اور آدھا انسان، ہاف مین ہاف گاڈ. مگر جو عقیدہ تجسم ہے وہ یونانیوں کا ڈیمی گاڈ کا عقیدہ اس جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جوہروں کا اختلاط نہیں ہوا. جوہر جو ہیں وہ آپس میں مکس نہیں ہو گئے، اور یہ نہیں ہوا کہ آدھا خدا کی طرف سے جوہر آیا، آدھا انسان کی طرف سے. ایسا تجسم میں نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. انسانیت یعنی بشریت وہ خدا سے نہیں نکلی، اور نہ الوہیت بشریت کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، بلکہ دو ذاتیں الگ الگ پوری کامل مسیح میں ہیں.
اس لیے ہم کہتے ہیں ان ذاتوں کا اجتماع ہے. تو عقیدہ تجسم ڈیمی گاڈ اور یونانیوں کے عقیدے سے الگ رہے، اس لیے اس کے لیے کہا گیا کامل خدا اور کامل انسان. دونوں اصطلاحات جو ہے یا تعلیم جو ہے وہ نئے عہد میں موجود ہے. جیسے لکھا ہے کہ جب تک کامل انسان نہ بنے، تو وہاں پہ کامل انسان آیا. اور اگر کامل خدا، لفظ کامل نہیں تو اس کے مترادف الفاظ تو ہیں کامل، سارا، سالم، پورا. تو یہ لکھا ہوا ہے الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس میں سکونت کرتی ہے. تو یہی کامل معموری، ساری معموری الوہیت کی، تو ساری الوہیت، تو اس کا مطلب جو ہے کامل الوہیت تو ہے. اس لیے کامل خدا اور کامل انسان، ہم یہ مسیح کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. چونکہ وہ کامل خدا ہے تو الوہیت کے اعتبار سے خدا، تو الوہیت کی راز سے باپ کے برابر ہے، اور بشریت کی راز سے باپ سے کم تر، بشر کم تر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بشریت جو ہے وہ الوہیت سے کم ہے، لیکن بشریت اور الوہیت دونوں ذاتیں خدا کے بیٹے خداوند مسیح یسوع کی ہیں. الوہیت کے اعتبار سے خدا کا بیٹا، اور بشریت کے اعتبار سے داؤد کی نسل. بشریت کے اعتبار میں ہم یہ نہیں کہتے بشریت کے اعتبار سے وہ خدا کا بیٹا. رومیو اس کا پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. اب جسم کے اعتبار سے آپ خدا کی نسل نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ داؤد کی نسل. جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. تو جسم کا اعتبار یعنی بشریت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ داؤد کی نسل ہے. بشریت خدا سے نہیں نکلی، اس لیے بشریت میں وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. الوہیت میں ہے، الوہیت میں لکھا مولود ہے، خدا سے مولود ہے. اور بشریت میں جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ بشریت میں وہ بیٹا کہلاتا ہے، بشریت خدا سے نہیں ہے، اس لیے بشریت میں کہلایا اور الوہیت میں ہے. یہ بات یہاں پر سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ الوہیت میں وہ خدا کا بیٹا ہے اور بشریت میں وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. جب ہم خدا کے بیٹے خداوند مسیح یسوع کی بشریت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ بشر بن کے آیا تو جیسے بشر کے پاس 2 عالموں کے عناصر ہیں، ایک مادی عالم کے اور دوسرے عالم ارواح کے. کسی بھی عالم میں ہونے کے لیے اس عالم کے عناصر کا پہننا یہ ضروری ہے، اور اگر اس عالم کے عناصر نہیں پہنے تو اس عالم میں نہیں ہو سکتے. وہ پھر خدا ہی کی خوبی ہے کہ وہ اس عالم میں ہو سکتا ہے. یا پھر اگر کسی کو خدا یہ اختیار دے دے کہ وہ اس عالم میں
ظاہر ہو سکے، تو پھر وہاں پہ آگے ظہور کی بات آ جاتی ہے، اس کو ابھی جو ہے وہ ہم الگ رکھتے ہیں۔ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس انسان کی طرح اس عالم کے عناصر بھی ہیں، مادی عناصر، اور عالم ارواح کے عناصر بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس عالم ارواح کے عناصر نہیں ہیں۔ اس عالم کا بھی بدن اور عالم ارواح کے عناصر جسے روح کہا جاتا ہے، یعنی بشریت میں جو روح ہے وہ بھی وہ رکھتا ہے اور بدن بھی وہ رکھتا ہے۔ یہودیت اور مسیحیت میں شخص میں اور روح میں فرق کیا جاتا ہے۔ روح، جب بات ہوگی روح کی، تو روح جو ذات ہے، اور روح شخص نہیں ہے، اور روح خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم بشر کی بات کریں، بشریت کی بات کریں، تو بشریت کی جو خوبیاں، اس کا جو مجموعہ، وہ کیا؟ روح۔ لیکن شخص روح نہیں ہے۔ تین اقانیم، تین ارواح نہیں ہے، بلکہ الوہیت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو الوہیت میں روح یعنی ذات، جوہر ایک ہی ہے الوہیت۔ اور جب انسانی بشریت کی بات کی تو بشریت میں جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ عالم ارواح کے عناصر کا بدن جو ہم شخص نے، اشخاص نے پہنا ہوا ہے۔ تو خدا کا بیٹا وہ اس عالم کا بھی بدن رکھتا ہے، اور عالم ارواح کے عناصر جسے روح کہا جاتا ہے، یعنی نفس ناطقہ، وہ بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی شخص اس کا منکر ہو اور یہ کہے کہ اس کے پاس عالم ارواح کے عناصر نہیں، تو پھر یہ بات کہ وہ عالم ارواح میں گیا، یہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا ہوتے ہوئے تو وہ ہر عالم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ خدا کے لیے خدا گیا، یہ تو جو ہے یہ جملہ ہی غلط ہے۔ خدا جاتا نہیں، وہ موجود ہے۔ تو اگر وہ گیا عالم ارواح میں تو الوہیت کے اعتبار سے تھوڑی گیا، وہ تو عالم ارواح میں گیا کس اعتبار سے؟ وہ گیا چونکہ بشریت کے اعتبار سے، چونکہ وہ عالم ارواح کے عناصر بھی اس نے لے لیے جب وہ جو ہے وہ انسان بنا، اس لیے ان عناصر کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ عالم ارواح میں گیا۔ تو کسی شخص نے، جو شخص جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق نہیں تھا کہ اس کے پاس عالم ارواح کی روح ہے، اور بشریت کو جب اس نے لیا تو اس نے عالم ارواح کی روح کو بھی لیا، تو وہ شخص جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ اس کے پاس عالم ارواح کی روح نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کے پاس جسم ہے۔ تو جب اس سے میں نے کہا کہ کیا پھر خدا کی رسائی ہے، تو وہ شخص مجھے کہنے لگا ہاں خدا کی رسائی ہے۔ اور اس کو رسائی کہنا پڑا کیونکہ رسائی کا مطلب ہے جہاں موجود نہیں وہاں پہ وہ جا سکتا ہے نہیں۔ تو عالم ارواح تک پھر اس کو رسائی ماننا پڑا، جبکہ خدا ہوتے ہوئے وہ موجود ہے۔ بشر کے اعتبار سے وہ عالم ارواح میں گیا۔ اس لیے آپ
اس چیز کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اس کے پاس عالم ارواح کے عناصر یعنی انسانی روح وہ نہیں. جب ہم مسیح کی ذات کو دیکھتے ہیں، مسیح کو دیکھتے ہیں، تو خدا کا بیٹا الہی شخص ہے، الوہیت، کیونکہ الہی شخص ہے تو اس کی ذات الوہیت ہے، اور مقدسہ مریم کے بطن سے اس نے بشریت کو لیا. ذاتیں اس میں دو نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ایک شخص ہونے کے اعتبار سے ایک ہی مسیح ہے. کوئی شخص روح کو جو کہ ذات ہے، روح کو وہ جو ہے وہ شخص بنا کے اس میں انسانی روح نہ رکھے، وہ بدعت ہے. بلکہ اس میں ذات کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانا جاتا ہے، نہ کہ شخص کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانا جاتا ہے. جو شخص کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانتا ہے وہ دو اشخاص مانتا ہے، ایک الہی شخص اور ایک انسانی شخص. اور جو ذات کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانتا ہے وہ درست عقیدہ ہے. اس میں جو ہے وہ شخص ایک ہی ہے، لکھا ہے وہ خدا ہے اور انسان ہے، تو بھی دو نہیں بلکہ ایک ہی مسیح ہے. آگے لکھا ہے وہ ایک ہی ہے، جوہروں کے اختلاط سے نہیں بلکہ اقنوم کی یکتائی سے. ایک ہم کہتے ہیں ایک ہی اقنوم ہے، یکتا اقنوم، ایک ہی اقنوم. تین بار یہ بات جو ہے اس میں دہرائی گئی ہے کہ وہ مطلقاً ایک ہے. اور اگر کوئی جو ہے اقنوم کو روح کہے گا اور پھر کہے گا انسانی روح، تو پھر کتنے اقنوم بنا دیے، پھر اقنوم یکتا نہیں رہتا، پھر ہو گئے جی دو اقنوم. اور یہاں پر آ کے عقیدہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے روح کو اور اقنوم کو جدا رکھنا ہے، اور نفس ناطقہ ذات کے اعتبار سے ہے نہ کہ اقنوم کے اعتبار سے. اس لیے جب کبھی بھی مسیح کی بات کریں گے اقنوم ایک، جب میں نے اقنوم بول دیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ الہی شخص. مسیح جب کہتا ہے میں، تو کون کہتا ہے؟ الہی شخص. میں ہوں یہ کہنے والا کون ہے؟ الہی شخص. اور الوہیت ذات ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ بشریت ہے. اور جب اس نے یہ کہا اب آپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس نے بشریت کو الوہیت میں ڈال دی. اور اس کو ہم مسیح میں ظاہر دیکھتے ہیں. جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس وقت اس کا بدن جلالی تھا. اس نے جو ہے وہ بشریت کو وہ کہاں پہ لے گیا؟ الوہیت میں لے گیا. جب بشریت الوہیت میں چلی گئی، بشریت جو ہے وہ جلال میں چلی گئی، بشریت جو ہے وہ نور میں چلی گئی، بشریت جو ہے وہ بقا میں چلی گئی. تو بشریت کو وہ کہاں پہ لے گیا؟ الوہیت میں. چونکہ وہ بشریت کو الوہیت میں لے گیا، اس لیے وہ مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ عالم بالا پر، آسمان پر، کسی تیسرے آسمان پہ نہیں، کسی جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ، 10ویں آسمان پہ، یا کوئی بھی گنتی کر کے کو وہاں تک نہیں، بلکہ سب عالموں سے بالا جو خالق کا عالم ہے، جو نور کا عالم ہے، جو خدا کا عالم ہے، وہاں پہ وہ
چلا گیا اور باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے، جہاں سے وہ مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے آئے گا۔ جب وہ ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے۔ جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا، اور جب وہ ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ میں نے اتناسیس کے عقیدے کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی۔ خداوند آپ کو اس عقیدے کو سمجھنے، اس عقیدے کو پہچاننے اور اس عقیدے پر صحیح اور درست ایمان رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت۔